बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में, और ख़वातीन के हवाले से आज हम ये शो कर रहे हैं और स्पेशली ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए क्या है, कौन सा एक्ट है, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ एडवोकेट रज़िया अब्बासी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। हम बात करेंगे आज 2016 जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट वायलेंस है, इस एक्ट के हवाले से। सबसे पहले हम जानेंगे ही इस एक्ट के हवाले से कि एक्ट कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और ख़वातीन की किस तरह से ये प्रोटेक्शन कर सकता है एक्ट। जी नाज़िया, ये एक्ट जो है 24 फरवरी 2016 को पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया है। तो इस एक्ट के तहत वो तमाम ख़वातीन जो घरों में काम करती है, जिनके साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, एब्यूज़ उनके साथ यूज़ करते हैं, और वो ख़वातीन जो मतलब एक घरों में रहते हुए भी अपने हस्बैंड के साथ उनके साथ भी ज़्यादती होती है, उन सब की प्रोटेक्शन के लिए लॉ पास हुआ है। क्योंकि आजकल ये पंजाब में देखा जाए, वहाँ पे घरेलू मेड के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं। उनसे जितनी वो पेमेंट नहीं करते, इससे ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है। तो लिहाजा ऐसी ख़वातीन जिनके साथ ये सब कुछ होता है, तो वो चाहें तो गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्शन सेल बनाए हैं, वहाँ जाके वो राब्ता कर सकती हैं और अपनी जो भी उनके साथ मसले मसाइल हैं वो डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये तशद्दुद का जो ये एक्ट है इस हवाले से ही कि अगर कोई शख्स जो है उस पर सज़ा अगर कंफर्म हो जाए कि है, तो उनको सज़ाएं क्या मिलती हैं और क्या सज़ा है उनकी? नहीं, देखिए नाज़िया, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्शन सेल जो कायम किए वहाँ पर जाना पड़ेगा। नहीं, वो तो तरीका है ना। हाँ, वो तो तरीका है। जी जी। अच्छा, उसकी सजाएं ये है कि वो देखा जाएगा कि सजा की नौयत क्या है। मतलब एक तो है किसी को शदीद किस्म की मार पिटाई हुई है, बहुत ज़्यादा खराशियाँ आई है, किसी का ये हाथ टूट गया, उंगली टूट गई है, बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें कौन सा लॉ इन्वॉल्व होता है। इसमें अगर हम जाएँ तो CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसमें इन्वॉल्व होता है, 1898, ठीक है। और अगर फैमिली लॉ में जाए तो फैमिली लॉ 1960, फैमिली एक्ट 1964 जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर फैमिली लॉ में जाएंगे तो हमें फैमिली कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके हमें केसेस फाइल। फैमिली कोर्ट अलग है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जी, CRPC। अगर कोई जिस तरह काम करने वाली खातून है, कहीं पे जॉब कर रही है, या वो किसी घर की मेड ही क्यों ना हो, तो वो जाएगी क्रिमिनल एक्ट की जानिब। तो उसके लिए उसे चाहिए कि जहाँ भी उसे चोट लगी है, या हाथ टूट गया है, सर पे चोट आई है, XYZ जहाँ भी उसे प्रोसीजर फिर तो उसे चाहिए कि वो जो भी उनका मतलब कि पुलिस स्टेशन है, सबसे पहले तो वो मेडिकल करवाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें एक एविडेंस कलेक्ट करनी है। क्या वो थाने पे जाने से पहले वो मेडिकल करवाएगी? जी, अगर वो चाहे तो थाने में, चाहे वो फैमिली प्रोसीजर हो, चाहे वो कोई जॉब प्रोसीजर हो, दोनों सूरतों में उसे मेडिकल करवाना होगा। जी, मेडिकल करेंगे। दोनों का साथ साथ बताइएगा। जी जी, दोनों का साथ। तो उसके लिए उसे मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल करवाने के बाद जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी उस पे FIR लॉन्च होगी। मतलब उसमें सेक्शन देखे जाएंगे कि किस हद तक उसे कितनी शदीद चोट आई है। फिर वो मुतल्लिका थाना जाएगी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि वो जिस जगह पर वो रहती है, मतलब जिस जगह पर वो काम कर रही है, अगर वो कोई जॉब है, चाहे वो किसी इदारे की जॉब है, तो जिस जगह पे वो इदारा है जहाँ पर उसके साथ हरासमेंट या उसके साथ कोई भी उसके साथ तशद्दुद या कोई भी वाकया हुआ है, उसी इलाके के मुतल्लिका थाना जाएगी या अपने घर के मुतल्लिका थाना जाएगी? जहाँ वो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट के ना, यानी कि जिस जगह पे वो वाकया पेश आया है, उसी के रिलेटेड जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाएगी और वहाँ जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च करेगी वहाँ पे। ठीक है। ये सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल कैसा सवाल था, ये तो बड़ा आम सा सवाल है। आपको सीरियसली बताऊं, कई लोग ऐसे हैं जिनको थाने वाले खुद भेज देते हैं कि आप अपने घर वाले थाने पे करवाएं, रिपोर्ट करवाएं। जी। जब वो वापस अपने घर वाले रिपोर्ट जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आपका जहाँ पर इंसिडेंट हुआ जाए। फिर वो वापस आते हैं, मतलब पुलिस वाले FIR दर्ज करते हुए डर रहे होते हैं या नहीं करते हैं दर्ज, या इधर से उधर भगाते रहते हैं। आई एम सो सॉरी टू से, सिर्फ उनकी वजह ये होती है कि FIR क्यों नहीं दर्ज होती है, क्योंकि अगर FIR दर्ज हो गई उस मुतल्लिका थाने में तो पुलिस वालों को खुद जवाबदेह होना पड़ता है कि आपके इलाके में ये कार्रवाई क्यों हुई या ये वाकया क्यों पेश आया। जी, कंटिन्यू। नहीं, इसके लिए ये है कि बाज़ ऐसे मसाइल होते हैं कि पुलिस जो है FIR लॉन्च नहीं करती। उसके लिए है कि फिर हमें एक सेक्शन ज़हन में नहीं आ रहा, मेरे भूल गई हूँ मैं,
اس کے لیے اسے چاہیے کہ کمپلین فائل کرے ڈی جی کے پاس. ٹھیک ہے. ڈی جے کے پاس کمپلین فائل کرے. 12(2) ہے شاید میرا خیال ہے, مجھے سے یاد نہیں. ڈی جے کہاں پر ہوگا؟ ڈسٹرکٹ جج. ڈسٹرکٹ جج مینس جو بھی ایریا کے, جیسے ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے, ویسٹ ہے, ایسٹ ہے, ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے, وہاں وہ اپلیکیشن فائل کرے. اپلیکیشن پہ جب آرڈر ہو جائے گا تو اس آرڈر کی کاپی جو بھی پولیس اسٹیشن ہے وہ لے کر جائے, وہ ایف آئی آر ضرور کاٹیں گے. ٹھیک ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایف آئی آر نہ ایسا کاٹیں. نہیں ہوگا کہ وہ نہ نہیں, انہیں وہ باؤنڈ ہو جاتے کے ہیں. پاس جائیں اور وہاں جا کر جی ڈی جے کے پاس جائیں. نہیں, ڈی جے ایک لائر ہائر کریں گے. لائر ہائر کرنے کے بعد وہی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کس طرح جو ہے اس کی ایف آئی آر لانچ کروانی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ مطلب لائر پھر جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کر دیں گے. نہیں, لائر نہیں کر کے دیں گے, کورٹ سے آرڈر ہوگا, اس آرڈر کے تحت مطلب جو بھی پولیس اسٹیشن ہوگا انہیں لازمی ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لائر کو ہائر کرنے کے بعد ہوگا. جی ٹھیک ہے. اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں کر رہے, ڈائریکٹلی پولیس والے, آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کا ماحول کیسا ہے, پولیس بلا وجہ تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو تنگ کرنے کے لیے ہی یہ پروسیجر مطلب بنایا گیا. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اچھا, یہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا آگے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ اگر وہ دیکھیں گے کہ اس میں اگر ہم ایف آئی آر لانچ ہوگی, پھر ایف آئی آر لانچ ہوگی, مطلب اس کو جسمانی تشدد کیا گیا ہے, مار پٹائی کی گئی ہے. اس میں پاکستان پینل کوڈ کے تحت سزائیں ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جیسے 323 ہے, 324 ہے, 25, 26, 27, اس میں وہ دیکھا جائے گا کہ مطلب کہ کس حد تک چوٹ آئی ہے, تو اس کے تحت اسے جو بھی مطلب اس میں سیکشن لگے گا اس کے تحت اسے ایف آئی آر لانچ کریں گے. ایف آئی آر لانچ کرنے کے بعد جو ہے کیس چلایا جائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد واپس آ کر ہم وہ ادارے کے حوالے سے بات کریں گے جو پروٹیکشن سیلز ہیں, کس طرح سے خواتین جو ہے وہ پروٹیکشن سیلز کے ذریعے جو ہے مدد حاصل کر سکتی ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ رضیہ عباسی صاحبہ, جو بات کر رہی ہیں خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے. اب جو اگلا سوال ہے میرا وہ میڈم یہ ہے کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو خواتین کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں, ذرا یہ بتائیں تاکہ ہماری خواتین کو آگاہی ہو سکے. جی جی دیکھیے نازیہ, ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی مطلب کسی کو نیڈ ہو تو سب سے پہلے تو اول تو خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جائیں, وہ 15 پہ کال کریں. 15 پہ کال کرنے کے بعد جو بھی مطلب ان کی جو جوریسڈکشن میں جو پولیس اسٹیشن آئے گا وہ اس کو بتا دیں گے کہ آپ اس پولیس اسٹیشن پہ جائیں, یہاں جا کے آپ اپنی جو بھی نیڈ ہے اس کے مطابق آپ ریلیف لیں. اول, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں سی پی ایل سی ہے. سی پی ایل سی ہے جو ہے یہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے یہ ادارہ قائم کیا ہے, اسپیشلی کراچی کے لیے, خاص طور پہ کراچی کے لیے سی پی ایل سی ہے. سی پی ایل سی میں آپ جائیں, وہاں جا کے وہ خواتین کی جو بھی باتیں ہیں وہ سنیں گی کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں, وہ اس کے لیے اس کے ساتھ میڈیشن کریں گی. میڈیشن کرنے کے بعد اگر کوشش کرے گی کہ ایشو سیٹل ہو جائے تو وہ کر لیں گی, ورنہ پھر مطلب ہے کہ وہ انہیں آگے کا جو بھی مطلب پروسیجر ہوگا انہیں بتائے گی کہ اسی طرح سے آپ جو ہے اپنا پروٹیکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور, ایک سوال اور کہ اگر جس طرح خواتین جو ہیں, کوئی ایسی خاتون جو میڈ ہے یا اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں نہیں کہ وہ کہیں سے کسی لائر کو ہائر کر سکے, تو کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان کو فری آف کاسٹ ان کو لائر بھی فراہم کر سکیں؟ جی, ہمارے ملک میں ہے. میں خود پاکستان وومن لائرز ایسوسی ایشن میں لا آفیسر ہوں. ٹھیک ہے, وہاں وہ بھی مطلب فری آف کاسٹ لوگوں کے ساتھ جتنی بھی نیڈی خواتین ہوتی ہیں ان کا کام کرتی ہیں. انصار برنی ہے اور ضیاء ایوان صاحب ہے. ایسے بہت سے ادارے ہیں جو ایسے لوگ جو جن کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوتے تو وہ ان کی اس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو کئی ایسے لائرز ہیں بلکہ رانا آصف صاحب بھی ہیں وہ جی 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 ہاں ایسے بہت سی ادارے بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو یہ کہ ان حوالے سے یہ وہ لائرز ہیں جو آپ کے ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. آپ لوگ کا ادارہ ہے, آپ بھی کر رہے ہیں جس طرح کام اسی حوالے سے. تو یہ ہے کہ یہ اگر جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ لوگ ان کی ہیلپ آؤٹ ایسے سے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پروٹیکشن سیلز کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ مزید جو ہے جس طرح گاؤں دیہات ہو گئے تو وہاں پر بھی کیا یہ سیلز اس قسم کے موجود ہیں؟ نہیں, ہمارے ملک میں وہاں نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری لیک آف لا ہے, کیا ہے یہ, تو جس کی وجہ سے یہ وہاں نہیں ہے. کمزوری ہوئی نا یہاں, کمزوری ہے ہماری. تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے ادارے وہاں بھی قائم کریں تاکہ وہ خواتین. کوئی ایپ یا کوئی پورٹل کوئی ایسی چیز ہے خواتین کے لیے؟ فی الحال تو نہیں ہے, لیکن حکومت کو اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے. سٹیزن پورٹل میں پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی جو ہے شکایات درج کرا سکتے ہیں, لیکن اسپیشلی خواتین کے لیے کوئی ایسا پورٹل اسپیشل نہیں موجود. نہیں, اسپیشل موجود. ٹھیک ہے. اچھا, آگے جو سوال ہے کہ اگر کوئی جس طرح ہراسمنٹ کرے, ہراس کرے زبانی کلامی یا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے, تو یہ بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے کیا سزا ہے؟ اس کے حوالے سے دیکھیں سزائیں تو 3 ماہ سے لے کے 25 سال تک سزا ہے. یہ کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ کیس کس نوعیت کا ہے. تو یہ سزائیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سزا جب کسی کو اگر مطلب ملتی ہے یا سزا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ مطلب کہ ایویڈنس کلیکٹ کریں. ایویڈنس بہت ضروری ہے. وداؤٹ ایویڈنس کے آپ اپنے لیے کوئی بھی ریلیف نہیں لے سکتی کورٹ سے. ایویڈنس یہ ہے کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ میسیجز ہوتے ہیں, میسیج کسی نے بھیج دیے, ابیوز میسیج بھیج دیے جس میں مطلب آپ نے ویڈیو مطلب بنا لی. آج کل جہاں پر ذرا بھی میں کہتی ہوں شک کو وہاں پر موبائل آن کرے, بالکل اتنی مطلب میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے تو ایویڈنس کلیکٹ کرنا تھوڑا ایزی ہو گیا ہے ہمارے لیے. پھر ایویڈنس پھر یہ سائبر کرائم میں چلے جائیں گے, وہاں جائیں گے, یہ سارے مطلب جو ایک پروسیجر ہے اس کے تحت جو ہے جو بھی انہیں مطلب کہ ریلیف ملنی چاہیے وہ مل جائے گی انہیں. اچھا, گھریلو خواتین کے حوالے سے جن کے سسرال والے یا ان کے شوہر ان پر ظلم کرتے ہیں اس کے حوالے سے ضرور بات کریں. اس کے حوالے سے یہ کہ سسرال والے اور جو شوہر جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں, تو اول تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہے وہ آواز نہیں اٹھاتی. جی جی. وہ اس لیے آواز نہیں اٹھاتی, وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید میں اس طرح کروں گی تو میرا گھر خراب ہو جائے گا, میرے بچے جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے, میں کہاں جاؤں گی. تو عام طور پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اسے سمجھا بجھا کے بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن جب بات حد سے زیادہ گزر جاتی ہے تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ یا تو ان کے ساتھ مطلب مار پٹائی ہوئی ہے تو ایف آئی آر لانچ کرے, اگر نہیں تو ان کے لیے فیملی کورٹس ہیں, وہاں جا کے وہ کیس فائل کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف. ٹھیک ہے. اگر جس طرح کوئی ایسے جہاں پہ جاب کر رہی ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ لائک اوور لوڈ کام ہوتا ہے, اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں ان خواتین پر جو میڈز ہیں یا جو گھر پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, 24 گھنٹے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, ان سے زیادہ ان سے جاب ڈسکرپشن کچھ اور ہوتا ہے, کام ان سے زیادہ لیا جاتا ہے, ان کے لیے کیا پروٹیکشن؟ نہیں, اس کے لیے پروٹیکشن تو یہ ہے کہ جب آپ کو جو بھی میڈ ہے اس کو اگر آپ جاب کے لیے جو بھی خواتین ہیں وہ کرتی ہیں, ہائر کرتی ہیں جاب کے لیے, تو اسے چاہیے کہ جاب کی ڈسکرپشن طے کریں. وہ یہ طے کرے کہ آیا آپ ہم سے کتنا کام لیں گی, کتنے گھنٹے کا کام لیں گی, اس کام کے مطابق آپ ہمیں اتنی سیلری دے گی. کیونکہ یہ لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. جو میڈ ہوتی ہے وہ بالکل جاہل گوار ہوتی ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا. انہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس گھنٹے کے اتنے پیسے ہوں گے. پھر وہ اس کے مطابق وہ کام کریں, پہلے طے کریں, پھر اس کے بعد جو ہے پہلے طے کریں. اگر ہو سکے تو کسی ایک پڑھے لکھے شخص کو جو ہے بیچ میں شامل کر کے پورے کانٹریکٹ ضرور بنوائے. لیکن انفارچونیٹ ہمارے یہاں پہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ان کی تنخواہیں کھا لی جاتی ہیں یہاں تک کہ کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا اور انفارمیشن دینے کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا شو بھی بڑا امپورٹنٹ تھا, ہمارا خواتین کے حوالے سے تھا. ضرور ہمارے شو کو آپ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. فیض کی عدالت صرف اور صرف آپ کے لیے ہے, عوام کے لیے شو ہے. کیونکہ ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں عوام کو نالج ہونا ان کے لیے, اور اسپیشلی عوام کے پاس قانون کی نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ شو آپ کے لیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.